शान में आयत तत्हीर नाजिल हो रही है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इनका घराना ऐसा घराना है जिनकी शान में आयत मुबाहला नाजिल हो रही है। फक़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये ऐसी हस्तियां हैं जिनके नाम का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, हमारी ज़बान में बतावत नहीं है कि इमाम हुसैन की तारीफ कर सके, अहले बैत अतहार के फज़ाइल को आपके सामने बयान कर सके। याद रखें इमाम हुसैन का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, कि शान और शौकत का अंदाजा आप मेरे इस जुमले से लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में बैठकर खेल रहे हैं, आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे पे चढ़ के झूला झूल रहे हैं। कौन इमाम हुसैन के मकाम का अंदाजा लगा सकता है? ये तो घर की बात है। नबियों के सरदार, हम सब के आका जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं। हसनैन करीमैन है जो मदीने के गलियों में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब देखते कि अपनों का नाना जान सजदे में गए, नमाज पढ़ा रहे हैं इमामुल अंबिया, और ये इमामुल अंबिया हसनैन करीमैन के नाना है इमाम हसन इमाम हुसैन। अपने नाना को देखते कि सजदे में चले गए, दौड़े दौड़े आते और अपने नाना के कांधे पे सवार हो जाते। नबियों के सरदार इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे के खातिर, शहजादे हुसैन के खातिर सजदे को लंबा कर देते, सजदे को तवील कर देते, नमाज को लंबा कर देते। ये एक दो दफा का मामला नहीं, आप तो सुनते आए हैं कि नबी करीम ने अपने नवासे के खातिर, अपने शहजादे हुसैन के खातिर नमाज को लंबा कर दिया। ये एक दफा का मामला नहीं है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से विसाल कर रहे हैं, उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र शरीफ तकरीबन 7-8 साल की थी। गोया 7-8 साल तक ये हसनैन करीमैन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे की सवारी करते रहे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आक़ाए करीम बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार अपने नवासे से करते थे। जब सहाबाए किराम ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, जब सहाबाए किराम का जमाना आया, तमाम सहाबाए किराम भी इमाम हसन इमाम हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करते थे। एक दफा का वाक़या है, फारूक आज़म का जमाना है, दौरे खिलाफत फारूक आज़म का है। फारूक आज़म मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाने का वक्त है, अभी नमाज शुरू नहीं हुई है। फारूक आज़म मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं। जुमा का दिन है, इमाम हुसैन मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही फारूक आज़म ने देखा इमाम हुसैन मस्जिद में आ रहे हैं, खुतबा को छोड़ दिया और 2 कदम आगे बढ़ाकर इमाम हुसैन को गोद में लिया और मिंबर शरीफ पे चढ़ गए। फिर से दोबारा खुतबा दे रहे हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद सहाबाए किराम ने एतराज किया, ए फारूक आज़म, खुतबा देना ये वाजिब है, आपने वाजिब को छोड़ दिया इमाम हुसैन के खातिर। सहाबाए किराम ने क्या कहा, आपने वाजिब को तर्क कर दिया। फारूक आज़म ने कितना बड़ा जवाब दिया और कितना प्यारा जवाब दिया। कहा, ए मेरे सहाबाए किराम की जमात, तुम वाजिब की बात करते हो, मैंने अपने नबी को देखा है जो नमाज फर्ज है, फर्ज में हुसैन के खातिर नमाज को वाजिब की बात कर रहे हो। मैंने नबी को देखा है, मैंने अपने आका को देखा है, नमाज तो फर्ज ऐन है। नमाज के अंदर हुसैन के खातिर सजदे को लंबा कर दिया, नमाज को लंबा कर दिया। ये हुसैन है, तुम वाजिब की बात करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर यानी 7-8 साल तक हसनैन करीमैन खेलते रहे। जब फतह मक्का हुआ, मक्का फतह हो गया, खाने काबा के अंदर बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, बहुत सारे बुत रखे हुए थे। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा को जब पत्थरों से पाक करने लगा, खाने काबा को पाक किया जा रहा था, एक बहुत बड़ा पत्थर यानी बहुत ऊपर में रखा हुआ था। जनाब आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے علی تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور اوپر میں جو سب سے بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اس کو نکال کے پھینک دو. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں. تب یہ کریم نے ارشاد فرمایا اے علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. پھر حضرت علی حضور کے کاندھے پہ سوار ہو گئے اور اوپر میں جو پتھر رکھا ہوا تھا اس کو نکال کے پھینکنے لگے. اتنے درمیان میں نبی کریم نے فرمایا اے علی تم نبی کے کاندھے پہ سوار ہو, بتاؤ کیسا محسوس ہو رہا ہے, بتاؤ کیسا لگ رہا ہے. داماد پیغمبر حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے آپ کے کاندھے پہ چڑھا, آپ کے کاندھے پہ چڑھنے کے بعد میرے اندر آنکھ کے اندر ایسی بینائی آ گئی, ایسی روشنی آ گئی, میں اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں اور میرے اندر ایسی طاقت آ گئی. آپ کا حکم ہو عرش الہی کا کھمبا کھینچ کر کے آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا. بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت علی ایک مرتبہ نبی کے کاندھے پہ چڑھ جائے, ان کے علم کا عالم یہ ہے, ان کے دیکھنے کا عالم یہ ہے, تو وہ حسن و حسین جو ایک دو دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے سواری کرتے رہے. ان کے علم کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ امام حسین شان امام حسین رفعت امام حسین علامہ عاشق رضا برکاتی صاحب قبلہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سے سماعت کرنا. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ آج محرم الحرام کی 7 تاریخ گزر گئی. 7 محرم الحرام کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بند کیا گیا. 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک پانی بند رہا. آپ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے. اب سنجیدگی کے ساتھ بڑی قیمتی گفتگو آپ کے سامنے یہ عاشق رضا کر رہا ہے, یہ تقریب اہل سنت جناب خوش دل صاحب کی محبت میں ان کے کہنے پر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. بڑی قیمتی بات, امام حسین کے نام سے یہ بہت بڑا جلسہ, بہت بڑا کانفرنس آپ لوگوں نے سجایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ ان کی کمائی میں, ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے. تمامی لاعلاج بیماریوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کا حکم ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آتا تھا. یزید کربلا کے میدان میں نہیں تھا. جو کچھ ہوا کربلا کے میدان میں اس وقت یزید کربلا میں نہیں تھا, وہ دمشق میں تھا. دمشق میں وہ دارالسلطنت بنا رکھا تھا, لیکن اس کا نائب جو اپنا نائب بنایا تھا, جن کے پاس یزید کا آرڈر آتا تھا, جو کوفہ کا اس وقت گورنر تھا, اس وقت حاکم تھا, اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا. یہ بڑا مکار اور عیاش قسم کا آدمی تھا, اور یزید بھی خود عیاش اور مکار قسم کا آدمی تھا. اور یہ ساری بات بتانے کے لیے لمبا سمے چاہیے, لمبا وقت چاہیے, تب مکمل اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے داستان کربلا بیان ہو سکتا ہے. بس تھوڑی دیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو آرڈر کیا کہ امام حسین سے بیعت لو, اگر نہیں مانتے ہیں ان کو ستاؤ, پریشان کرو, ان کو ٹارچر کرو, اتنا ستاؤ کہ وہ مجبور ہو جائے, مجبور ہو کر میری بیعت کو تسلیم کر لے. پھر بھی نہیں مانے تو ان سے جنگ کا اعلان کرو اور قتل و غارت کر دو. میدان جنگ میں مقابلے کے لیے امام حسین یا ان کے گھر والے آئے, انہیں مار ڈالو, انہیں قتل کر ڈالو. کہ کن کا آرڈر تھا؟ یزید کا. اور یزید کا آرڈر کن کے پاس آیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا, زیاد کے پاس. عبید اللہ ابن زیاد کا آرڈر کس کے پاس جاتا؟ جو کربلا کے میدان میں 22,000 کے لشکروں کا سپہ سالار عمر ابن سعد تھا, ان کے پاس گیا. یہ سارا کام ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہا. کہا امام حسین سے زبردستی بیعت لو, نہیں مانے تو جنگ کا اعلان کرو, پھر بھی نہیں مانے تو مار ڈالو, قتل کر دو. کیا ہوگا؟ تو 3 سال تک لوگ امام حسین کی یاد میں آنسو بہائیں گے, پھر اس کے بعد بھول جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ 50 سال تک میں حاکم بن کے رہوں گا, 50 سال تک میں بادشاہ بن کے رہوں گا. میں بادشاہ ہوں, میں حاکم ہوں, میرا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا, مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. میرے پاس یعنی فوج کا بہت بڑا لشکر ہے, مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کرے گا. میں جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو. امام حسین نہیں مانتے ہیں تو قتل کر ڈالو. ایسا ہی ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا. وہ جانتے تھے یزید شرابی آدمی ہے, یزید زنا کو یعنی زنا کرنے والا
والا یہ بدکار انسان ہے، شراب پینے کو حلال سمجھتا ہے، زنا کرنے کو حلال سمجھتا ہے، بھائی بہن میں نکاح کرنے کو یہ حلال سمجھتا ہے۔ یزید کا اگر میں نے سمرتھن کر دیا تو اسلام کے اندر بہت سارے فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ امام حسین نے انکار کر دیا، میں یزید کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ جنگ ہوا، جنگ ہونے کے بعد امام حسین شہید کر دیے گئے، امام حسین شہید کر دیے گئے۔ شہادت کا خون صرف 3 سال کے اندر رنگ لاتا ہے۔ کیا رنگ لاتا ہے؟ یزید نے بڑا خواب دیکھا تھا، بڑا سپنا دیکھا تھا، امام حسین کو مار ڈالو، میں 50 سال تک بادشاہ بن کے رہوں گا، ایک لمبا زمانہ تک حاکم بن کے رہوں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 3 سال کے اندر یزید خطرناک بیماری میں، لا علاج بیماری میں تڑپ کے مر گیا۔ اب 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں جو آیا تھا، اس کے بعد مختار ثقفی کوفہ کا گورنر بنا، اس کے بعد انہوں نے سب کو چون کر کے قتل کروا دیا، مروا دیا، اور امام حسین نے ایسی قربانی دی۔ آج یزید کا 22,000 لشکروں میں سے ایک بھی ان کی نسل میں کوئی آدمی دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، کوئی یزیدی دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ کتابوں میں آتا ہے اللہ نے ان کی نسل ہی کو روک دیا۔ جتنے بھی یزیدی کربلا کے میدان میں امام حسین کے خلاف جنگ کیا تھا، اللہ نے انہیں ذلت و رسوائیوں کے ساتھ مارا، اور ان کی نسل ہی کو اللہ نے روک دیا۔ بعد میں ان لوگوں کے ذریعے سے کوئی اولاد نہیں ہوا۔ آج دنیا میں ایک بھی یزیدی نسل نہیں آتا ہے، لیکن فخر امام حسین آپ نے کیسی قربانی دی؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کے خاندان سے صرف بیمار زین العابدین غازی بن کر کے واپس آئے تھے، اور امام حسن کا بیٹا حسن مصنع غازی بن کر کے واپس آئے تھے۔ اللہ نے ان دونوں کی نسل میں اتنی برکتیں دیا، اتنی برکتیں دیا۔ آج پوری دنیا میں حسنی حسینی سیدوں کا خاندان موجود ہے، پوری دنیا میں امام حسن کے جانے والے یعنی حسنی اور حسینی سید موجود ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا یوں خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ سنیں گے آپ لوگ؟ ختم کر دیا جائے۔ ہاں، کیونکہ علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین کربلا کے میدان سے جب واپس آئے، مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جب بھی پانی پینے کے لیے اٹھاتے تو 2-2 گھنٹے تک گلاس میں پانی بھر کے دیکھتے رہتے اور آنسو بہاتے، روتے رہتے۔ لوگ کہتے اے امام زین العابدین آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ امام زین العابدین کہتے ہیں جن کے سامنے ان کے گھر والوں کو بھوکا پیاسا، ان کے بھائیوں کو بھوکا پیاسا، ان کے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہو، وہ کتنا آسانی سے پانی کیسے پی لے گا؟ 2-2 گھنٹے تک امام زین العابدین گلاس میں پانی لے کر دیکھتے رہتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ میں نے کیا کہا؟ یزید کے مرنے کے بعد وہاں کا جو حاکم بنا وہ مختار ثقفی تھا۔ مختار ثقفی حاکم بنتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ کربلا کے میدان میں امام حسین کے خلاف جنگ کیا تھا اس کو جہاں پاؤ مار ڈالو، قتل کر دو۔ سب سے پہلے وہ کہا یزید کی قبر کہاں ہے؟ کہا کہ حضور نہیں معلوم ہے یزید کی قبر کہاں ہے۔ کہیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ لمبا پلان تھا یزید کا، لیکن یزید مرا، اس کی قبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ امام حسین آپ کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے نام لینے والے آج بھی مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ کہا یزید کی قبر کہاں کا پتہ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا فلاں جگہ پہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی قبر کھودو۔ قبر جب کھودی گئی کہا کہ قبر کے اندر کچھ نہیں ہے، صرف ہڈی ہے، ہڈی۔ کہا باہر نکالو، یہ بدبخت انسان ہے جن کے کہنے پر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ کہا ہڈی کا کیا کرنا ہے؟ کہا ہڈی نکالو، مشین میں ڈال کے پیس ڈالو، پھر سے زمین میں ڈال دو اور لوگوں کو بتا دے یہاں آ کر پیشاب پخارا کرے۔ یزید کی قبر وہاں ہے جہاں پہ لوگ پیشاب پخارا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آخری بات بتا رہا ہوں، امام زین العابدین یہ جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کہا جب سارا گھرانہ ہی لٹ گیا اب لوگوں کے درمیان میں کیا رہنا، چلو جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں مختار ثقفی نے حضرت ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک بہت بڑا فوج دے کر بھیجا۔ کہا عبید اللہ ابن زیاد سے مقابلہ کرو۔ عبید اللہ ابن زیاد کس کا نام ہے آپ کو پتا ہے نا، نام یاد رکھیے، یہ یزید کا نائب تھا، کوفہ کا
کا گورنر تھا, اسی کے آرڈر سے سب کچھ سارا تماشا کربلا کے میدان میں ہو رہا تھا. اب عبید اللہ ابن زیاد کا انجام کیا ہوا اس کو سنیں. مختار ثقفی نے ایک بہت بڑا لشکر حضرت ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں دے کر عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں اتار دیا. دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی. عبید اللہ ابن زیاد کے لشکروں کی شکست ہو گئی. میدان چھوڑ کے یہ لوگ بھاگ گئے. عبید اللہ ابن زیاد گھوڑے پہ چڑھا اور ایک لگایا, یہ بھی نکل پڑا, میدان چھوڑ کے بھاگا. چلتے چلتے کافی دور نکل گیا. اپنی جان کی فکر ہے کہیں مختار ثقفی کی فوج آ کر ہمیں مار نہ ڈالے, قتل نہ کر ڈالے. چلتے جا رہا, گھوڑے پہ سوار ہے, گھوڑے کو دوڑ رہا, جنگلوں کا سفر ہو رہا, صحراؤں کا سفر ہو رہا. ڈر ہے کہیں مختار ثقفی کی فوج آ کر ہم پہ حملہ نہ کر دے. جان بچانے کے لیے جنگلوں میں دوڑے جا رہا ہے. چلتے چلتے ان کو شدت کی پیاس لگ گئی. پیاس تیز کی لگی. چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا کہیں پانی مل جائے تاکہ پیاس بجھ جائے, لیکن جنگلوں میں کہیں پانی نظر نہیں آ رہا. چلتے چلتے چاروں طرف نگاہ کو دوڑا رہا ہے کہیں سے پانی مل جائے. چلتے چلتے اسے ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آیا. سوچا یہ خیمہ ہے جنگلوں میں, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی آدمی ہو اور ان کے پاس پانی ہوگا تو مانگ لیا جائے. جب خیمہ کے قریب گیا, عبید اللہ ابن زیاد کیا دیکھتا ہے, وہاں پہ امام زین العابدین اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ذکر الہی میں مشغول ہیں. پلٹ کے باہر آ گیا, کہا یہ تو وہی امام زین العابدین ہے, ان سے پانی کیسے مانگا جائے. ان کے خاندان والوں پر تو میں نے پانی بند کروایا تھا, لیکن مرتا کیا نہیں کرتا. 2 قدم چلا, پھر پلٹ کے آیا, کہا حضور پیاس بڑی شدت کی لگی ہے, پانی چاہیے, پانی مل جائے گا. امام زین العابدین نے نگاہ کو اوپر اٹھایا اور پیالہ میں پانی بھرا, پانی پیش کر دیا. کہیے سبحان اللہ. امام زین العابدین نے پانی پیش کیا, پانی پیا. کہا اور چاہیے, کہا ہاں حضور اور پانی چاہیے. پھر پانی بھرا, پھر دیا, پھر پیا. کہا اور چاہیے, کہا حضور اور چاہیے. پھر پانی بھرا, پھر دیا, پیا. پیاس بجھ گئی. پھر آگے چلا. وہ دل میں سوچنے لگا عبید اللہ ابن زیاد, لگتا ہے امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں, اس لیے پانی دے دیا. پھر پلٹ کے آیا, کہا حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ اتنا کہنا تھا, امام زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. امام زین العابدین نے کہا, اے بدبخت انسان, میں تم کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو ہی ہے وہ بدبخت انسان جو کربلا کے میدان میں میرے گھر والوں پہ پانی بند کیا تھا, اور ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بابا کو اور ہمارے بچوں, ہمارے یعنی چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو بھوکا پیاسا تم نے مروایا تھا. تو ہی ہے عبید اللہ ابن زیاد, تیرے ہی حکم سے سارا کام کربلا میں ہو رہا تھا, اور ہمارے خاندان والوں کو تم نے ہی بھوکا پیاسا مروایا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا, حضور جب آپ پہچانتے ہیں تو یہ پانی کیوں دیے؟ کہیے سبحان اللہ. امام زین العابدین کہتے ہیں, ہاں ہاں اے بدبخت انسان, کل کربلا کے میدان میں تمہارا مہمان بنا تھا, اور تم نے ایسی مہمان نوازی کی, 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے ہمارے گھر والوں کو شہید کر دیا. اور یہ نبی کی آل ہے, ہم لوگ نبی کے گھر والے ہیں. جہاں دشمن بھی آتا ہے اسے پانی دیا جاتا ہے, جہاں کوئی پیاسا آتا ہے اسے پانی پلایا جاتا ہے. یعنی کوئی بھوکا آئے, ہم لوگ بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھانا کھلانا. کس نے جواب دیا؟ امام زین العابدین. اس لیے اے لوگوں, محرم الحرام کا مہینہ صرف ڈھول بجانے کا نہیں, ناچنے اور گانے کا مہینہ نہیں ہے. اگر واقعی آپ سچے حسینی ہیں تو 10 محرم جمعہ کا دن آنے والا ہے. جمعہ کا دن 10 محرم ہے, عاشورہ کا دن ہے. اس دن صرف ناچنا اور گانا بجانا نہیں ہے, بلکہ اس دن روزہ بھی رکھنا ہے. عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. نہ 10 کو روزہ رکھیں, امام حسین کے نام سے لنگر بنا کر غریبوں میں لوگوں کو کھلائیں, سبیل کا تیار کریں, شربت بنائیں, جو لوگ آئے ان کو پانی پلائیں. انشاءاللہ یہ ادا اگر مقبول ہو گئی تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا وضاحت کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد.